अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने तहोबाला कर दिया इसलिए कि वो जालिम थे, बस वो अपनी छतों के बल औंधी पड़ी हुई हैं और बहुत से आबाद कुएं बेकार पड़े हैं और बहुत से पक्के और बुलंद महल वीरान पड़े हैं। ये सूरह हज की आयत नंबर 45 है जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत सी अहम खबरें इस वक्त मेरे सामने हैं, जिसमें से पहली अहम खबर, मीडिया फोर्सेस का मोराल बुलंद रखे, कौम को मायूस नहीं करूंगा, कंट्रोल लाइन की सूरत हाल जल्द बेहतर होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का पहला स्टेटमेंट। पाक फौज की कमान संभाल चुके हैं वो। कल एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया था जहां पर साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ मौजूद थे और बड़े शानदार अंदाज में कमान की तब्दीली की ये तकरीब हमने देखी। बड़े शानदार अंदाज में कमान की ये तब्दीली भी हुई। कमान की तब्दीली और पॉलिसियों का तसलसल, आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। असद साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ और आपकी परमिशन से मैं चाहूंगी कि मैं बाकी सुर्खियों को भी हिस्सा बना लूँ प्रोग्राम में। दूसरी अहम खबर, लंदन में अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई इमरान खान। दुरुस्त समत में गामजन है। 2018 तक लोड शेडिंग माजी का किस्सा बन जाएगी। महंगे ईंधन पर इन्हसार कम हो जाएगा, ये वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना है। जबकि मकबूजा कश्मीर से खबर है जहां भारतीय फौज के कैंप पर हमला, 2 मेजर 5 एहलकार हलाक, 3 मुजाहिदीन शहीद करने का दावा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मामले का जायजा लेंगे तर्जुमान बैन की मून। और भी बहुत सी आम खबरें हैं। वज़ीर आला पंजाब के अस्पतालों के दौरे और अस्पतालों की मशीनरी को सही करने का, अमले को हाजिर करने का, जो उनका हमेशा से इकदाम तेज़ करने का और सूरत हाल को बेहतर बनाने के अहकाम हैं वो उन्होंने जारी किए हैं। लेकिन क्या ये अहकाम जारी कर देना महज काफ़ी है? ये तमाम तर मौज़ूआत आज प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। जनरल साहब, मैं कर्नल साहब आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का। पहला स्टेटमेंट जनरल बाजवा का, क्या कहते हैं? पहली बात जो मैंने पूछी वो ये कि पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहेगा। और दिलावर चौधरी साहब की एक बात ज़रूर मैं कोट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जनरल राहिल शरीफ का वक्त से चले जाना ये बात साबित करता है कि वो इदारों को मुस्तहकम करने की पॉलिसीज़ रखते हैं, ना कि शख्सियत परस्ती की। इत्तेफाक करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं दिलावर चौधरी साहब से इत्तफाक करता हूँ। सवाई इसकी कि जब इन्होंने जनरल कियानी को 3 साल का एक एडिशनल टेन्योर दिया था, इट वाज नॉट एक्सटेंशन। सही। तो जब जनरल कियानी ने कमांड हैंड ओवर की जनरल राहिल को, तो उसके बाद भी आई से कि दैट वाज द बिगिनिंग, कि जिसके अंदर ये था कि हाँ अब ये 3 साल के बाद ये कमांड, और दिस इज़ व्हाट द पीपल वर होपिंग एंड इवन द पीपल इन द गवर्नमेंट, कि जी हाँ ये फ़ौज के अंदर इसी तरह तसलसल से तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे थे तो ऐसा लगा कि इवन मीडिया का कुछ सेक्शन था, इवन कि उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं जी कि इनको तो हुकूमती मामलात के अंदर देखा जाए तो इनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, खारजा पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, और वो लगता है कि ही हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर द गवर्नमेंट। और एक स्टेज ऐसी आ गई जहाँ पर फिर 1 साल पहले ही उनको ये कहना पड़ा कि किसी सूरत भी मैं एक्सटेंशन लेने के हक़ में नहीं हूँ, और जब मेरी मुलाजमत का या मेरी इस अपॉइंटमेंट का टेन्योर का टाइम पूरा होता 3 साल का, तो आई विल बी लीविंग। सो ये साल पहले उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी थ्रू ISPR। जब ये स्टेटमेंट उन्होंने दी तो इसके बाद वो जो तबके जिन्होंने एक, जिसको कहते हैं ना कि एक बहस शुरू की हुई थी, वो बहस तब रुकने में आई। मैं ये ज़रूर कहूँ आपसे कि आप सिर्फ इतना देख लें कि जनरल राहिल के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, ही हैज़ टेकन ओवर एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इस वाज अ वेरी वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। वो बहुत सारे लोगों ने वो जो सेरेमनी है कमांड की तब्दीली की वो भी देखी। इट वाज वंडरफुल। और जिसको कहते हैं कि ये एक मैसेज है जो कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी अवाम को ये गया है, बल्कि मैं समझता हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड भी बेसिकली गया है कि हाँ अब आप समझें कि, और मैं अभी जमहूरियत की बात नहीं करता, जमहूरी इदारों की बात नहीं करता, लेकिन जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है, फ़ौज ने अपने आप को टोटली डीलिंक कर लिया है सिविल के मामलात से, हुकूमती मामलात से, जमहूरी मामलात से। और फ़ौज ही है जिसने, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को मजबूत किया। अगर आप ये सिर्फ देखें जनरल राहिल शरीफ का पिछले 3 साल का टेन्योर, देयर वर सो मैनी ओकेजन्स जहाँ पे ऐसा था, बल्कि बहुत सारे, अब फिर मैं मीडिया पे बात मैं करूँगा
کہ میڈیا کے سیگمنٹس تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا, اور ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے ایک چھوڑ 2 دفعہ دھرنے دیے, اینڈ دیر ور 2-3 اوکیجنز جہاں پر ایسا تھا کہ جنرل راحیل شریف there was nothing in between, he could have taken over سارا جو کچھ بھی ہے. لیکن ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ایک فرم کمٹمنٹ تھی کہ کم وقت میں جو بھی سچویشن ہوتی ہے اس جمہوری عمل کو چلنا چاہیے, ان جمہوری روایات کو چلنا چاہیے, ملک کے اندر جو جمہوری قدریں ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے. عوام اس حکومت کو الیکٹ کر کے لے کر آئے ہیں, تو عوام ہی ہیں جو اس کسی بھی حکومت کو سرٹنلی تھرو الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ اس کو آؤٹ کر سکتے ہیں. تو فوج کسی صورت میں اس طریقے سے نہیں آئے گی. اور پھر اوورآل آپ دیکھیں کہ جس ٹائم فریم کے اندر جنرل راحیل شریف نے ملک کو ٹیک اوور کیا, تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ 2013 کا پاکستان دیکھ لیں اور 2016 کا پاکستان دیکھ لیں. آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ دہشت گردی کلی طور پہ ختم ہو گئی ہے, بالکل ختم نہیں ہوئی, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ 75 to 80% ہم دہشت گردی کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ دہشت گردی صرف وہ نہیں تھی جو انٹرنلی کچھ گروپ تھے, کچھ تنظیمیں تھیں جو کام کر رہی تھیں, اس کے اندر جو ہے وہ باہر سے ان کو بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی, انڈیا کی سپورٹ حاصل تھی. اب تو ساری کی ساری چیزیں پورے پاکستانیوں کے سامنے آ گئی ہیں. ایک سٹیج وہ تھی, آپ یہ دیکھیں جب 2013 کے اندر جنرل راحیل شریف نے ٹیک اوور کیا چیف آف آرمی اسٹاف, اٹ واز دیٹ ٹائم کہ ہمارے ملک کے اندر ہی ہماری حکومت وہ طالبان کے ساتھ امن کے نام پہ مذاکرات کا ڈول ڈالے ہوئے تھی, اینڈ اٹ واز گوئنگ آن فار دا پاسٹ مینی منتھس, اور اس کا لگتا نہیں تھا اس کے کسی طرح کا کوئی اینڈ ہوگا. بالکل صحیح. ایک گروپ تھا جو کہ کام کر رہا تھا, وہ جاتا تھا طالبان سے مذاکرات کرتا تھا, اور ایسا لگتا تھا کہ ایسی فیئر کی, ایسی خوف کی فضا تھی جو طالبان نے کریٹ کی ہوئی تھی, جس سے نہ صرف یہ عوام تو تھی, بیکاز وہ پورے ملک کے اندر جس طریقے سے دھماکے ہو رہے تھے, سوسائڈ بومبنگ ہو رہی تھی, تخریب کاری کی کارروائیاں ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی, کراچی کا امن و امان جس طریقے سے تباہ و برباد تھا, یہ کچھ بلوچستان کی سچویشن تھی, خیبر پختونخوا اس سے بھی فرسٹ کنڈیشن کے اندر تھا, اور ایون پنجاب کا شہر بھی کچھ طریقے سے محفوظ نہیں تھا. تو ایسا لگتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ عوام کو مکمل طور پہ طالبان نے اپنے نرغے میں لے لیا, دہشت گردی نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے, بلکہ ایون فار دیٹ میٹر جو ہماری حکومت تھی ان کے دلوں کے اندر بھی ڈر بیٹھا ہوا تھا طالبان کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا کریڈٹ ہم جنرل راحیل شریف کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے طالبان کی اس متھ کو آ کے توڑا ہے. اور آج وہ سٹیج ہے کہ یہ وہی طالبان ہے کہ جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کیمین گاہوں سے نکال کے ان کی پناہ گاہوں کے اندر سے, ان کی سیف ہیونز کے اندر سے نکال کے ان کو ختم کیا, اور اس وقت حقیقت میں وہ دے آر آن رن, اینڈ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو فالو کر رہی ہیں. لیکن ہمیں یہاں پر, میں عرفانہ صاحبہ یہ کہوں گا, ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. ہماری جنگ دہشت گردی کے خلاف ختم نہیں ہو رہی, یہ ابھی چلنی ہے اور لمبی چلنی ہے. ہمیں اس کے اندر بہت سارے ریورسز بھی آ سکتے ہیں. اگر ہم نے لمبے, آپ نے کہا کہ لمبی چلے گی, کتنا لمبا چلے گی, اگر میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے جہاں تک تو آپ کی پاکستان آرمی کا تعلق ہے. دیکھیے اس اب چند مہینے سے جس طریقے سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر انڈیا نے آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا ہوا ہے, تو سرٹنلی آپ کو ٹروپس کی وہاں پہ بھی ریکوائرمنٹ ہے. 20-25% ٹروپس جو ہیں وہ آپ نے وار اور ٹیرر کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. سو آپ کے ٹروپس کی بیسیکلی ریکوائرمنٹ, وہ وائی دے ور ہیئر بیکاز ان ایڈ آف سول پاور. انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا. اب جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا, جب آپ نے نیکٹا کو فعال کرنا تھا, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام کرنا تھا, مرکزی حکومت کو جس طریقے سے کام کرنا تھا, صوبائی حکومتوں کو دیکھیں جس طریقے سے کام کرنا تھا, آپ نے جس طریقے سے پولیس کو فعال کرنا تھا, پولیس کے اندر ریکروٹمنٹ کرنی تھی, پولیس کی جس طریقے سے ٹریننگ کرنی تھی, جس کو کہتے ہیں کہ ماڈرن لائنز کے اوپر دہشت گردی سے فائٹ کرنے کے لیے, نوٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, کسی صوبائی حکومت نے اس ڈائریکشن میں جس طریقے سے ان کو کام کرنا چاہیے تھا, کچھ کیا انہوں نے کام, لیکن حقیقت میں اس طریقے سے نہیں کیا. مدرسوں کی ان کو ریفارمز جیسے لے کر آنی تھیں. اچھا اس کے بعد آپ دہشت گرد پکڑتے ہیں, عدالتوں کی آپ نے ریفارمز لے کر آنی تھی, ICA کے قانون کے اندر آپ نے ترمیم لے کر آنی تھی. اس ڈائریکشن کے اندر حقیقت میں کچھ ہی نہیں ہوا, اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے نا عوام تو ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹرسٹ, دے ہیو بلائنڈ فیتھ ان آرمی, لیکن حکومت نے بھی ایسا لگتا تھا کہ سارا کام چھوڑ دیا ہے کہ یہ فوج جانے, FC جانے, ریجرز جانے, اور پاکستان کے انٹیلیجنس کے جو ادارے وہ جانے, یہ دہشت گردی
چاہے ملک کے اندر ہو رہی ہے چاہے ملک سے باہر ہو رہی ہے, باہر سے امپورٹ ہو کے اندر آ رہی ہے, اٹ از آرمیز بیبی, اٹ از آرمیز ریسپانسبلٹی. بالکل ٹھیک. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس تندہی کے ساتھ اگر فوج نے کام کیا اور جس تندہی کے ساتھ آپ نے ابھی جو اسلام آباد لاک ڈاؤن ہونے جا رہا تھا اور جس تندہی کے ساتھ آپ نے مار کٹائی کی خیبر پختونخوا والوں کے ساتھ, پورے پنجاب والوں کے ساتھ, اگر یہی پنجاب پولیس اور یہی آپ کی جو فیڈرل پولیس ہے اگر اس طریقے سے فوکس ہو کے دہشت گردی کے خلاف کام کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس سے بھی اور آگے ہوتے دہشت گردی کی جنگ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری پولیس ہے اس کا کردار اہم ہے دہشت گردی کو روکنے میں؟ جیسے آرمی چیف یہ کہتے رہے کہ دہشت گردوں کو ختم کرنا ہمارا کام ہے, لیکن اس خاتمے کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اداروں کو کام کرنا. دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی آئی, اس نے اپنا کام کیا, then who has to take over? دی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو ٹیک اوور کرنا ہے, پولیس ایڈمنسٹریشن اس کو ٹیک اوور کرنا ہے. لا اینڈ آرڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومتوں کے نیچے کون ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس ایڈمنسٹریشن ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہوئی ہے کہ جب ان لوگوں نے, ان حکمرانوں نے جب اپنا احساس ذمہ داری اس طریقے سے محسوس نہیں کیا, جب لا اینڈ آرڈر کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح اتنا الرٹ محسوس نہیں کیا, تو وہیں پہ ہمارے اندر خرابی آ گئی ہے نا. ٹھیک ہے. کرنل صاحب, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی دہشت گردی کے حوالے سے. آپ نے خود چونکہ وہی بات کے محاذ پہ کام بھی کیا ہے, آپ وہاں رہے بھی ہیں, آپ جانتے ہیں بہتر کہ دشمن کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے, کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. دشمن کو ڈیل کرنا, ٹیکل کرنا جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اندیکھے دشمن سے لڑنا ایک مشکل کام ہے. ہم جو طالبان سے لڑ رہے ہیں, ہم جو دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ دہشت گردی ہے, لیکن دہشت گرد کون ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کب آئے گا, کس طرف سے آئے گا, ہمیں یہ نہیں پتا ہے. اس صورت میں کس طرح سے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے؟ اب میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو آپ اپنے ملک کے اندر ایک ایسے اندیکھے دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا وہ کس طریقے سے, کس جگہ سے, کس جھاڑی سے, کس گھر سے, کس دیوار سے, کس جگہ سے آ کے آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا. اور یہ جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام لا انفورسنگ ایجنسیز انکلوڈنگ آرمی اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز پچھلے 15 سالوں سے لڑ رہی ہیں. اور اس کے اندر حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ جب 15 سال بہت بڑا تجربہ ہے جو کہ ایسے کہ پاکستان کی اسپیشل مسلح افواج کو اور آرمی کو ہوا ہے. نو وٹ ہیپن کہ جب آپ ساری چیزوں کو دیکھتے تو آپ چیزوں کو سٹڈی تو کرتے رہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی ٹیکٹکس کیا ہے, وہ کس طریقے سے آپ کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں, وہ کیا روٹین کیسی فالو کرتے ہیں, انوائرمنٹس کیسے ہوتے ہیں, آئی ڈیز کو کیسے لگاتے ہیں, فائرنگ کس طریقے سے کرتے ہیں, کس طریقے سے اکٹھے ہو کے کرتے ہیں, وہ کس طریقے سے آپ کو حملہ آور ہوتے ہیں. جب ان ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کو ٹیکل کرنا آسان ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے تو حال یہ تھا کہ دفاعی اداروں کے مختلف جگہوں کے اوپر دے یوز ٹو کم اینڈ اٹیک, اور ڈیفینیٹلی بہت جگہوں پہ دے ور سکسیسفل. اس کے بعد جب آپ نے ان کی ساری چیزوں کو سمجھا, آپ نے اپنا آپ کو بھی مضبوط کیا, اپنے دفاع کو مضبوط کیا, اس طریقے سے دفاعی حصار کو مضبوط کیا, تو وہاں ان کی طرف رسائی ان کی کم ہوگی, وہاں پہ ان کی ٹارگٹ اپروچ مشکل ہو گئی. اب انہوں نے اس کے بعد کیا کیا, سافٹ ٹارگٹس کے اوپر آنا شروع کر دیا. That's how the things go on. اچھا, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ تھا جو جنرل راحیل شریف کے دور میں ہوا. اس سے ہٹ کے بھی آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں حقیقت میں بتاؤں کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک تو رینک ایسا ہے, پھر اسی کے ساتھ جو انہوں نے ٹاورنگ پرسنالٹی کا ایک کانسیپٹ دیا کہ کام کس طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے کھڑے ہونا ہے. کوئی جس کو کہتے ہیں نا, ہمارے حکمران تو عیدیں باہر گزارنے کے عادی ہیں, چھوٹی عید ہوگی تو انہوں نے سعودیہ چلے جانا ہے سرکاری خرچے کے اوپر. چیف آف آرمی اسٹاف ایوری ٹائم ہی یوز ٹو بی ود ہز ٹروپس, ہر وقت ہر جگہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال انہوں نے چھوڑی ہے, جو ایسا نہیں کہ ان سے پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کا ٹروپس کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں تھا, وہ ٹروپس کے اندر میں سے ہی تھے نا, ٹروپس ان کے اپنے تھے, بیکاز کمانڈ کا اور انڈر کمانڈ کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہوتا ہے. لیکن جنرل راحیل شریف نے اس کو ایک نئی مہمیز دی ہے, میں ضرور آپ سے کہوں گا, ایک نئی سمت دی ہے, اس کو ایک نئی سمت متعین کی ہے. اور اپنے نہ صرف یہ کہ ملک کے اندر اپنی فوج کے اندر وہ ایک جو جذبہ تھا نا, وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اور اجاگر کیا, تو یہ بہت بڑا رول انہوں نے پلے کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں, ہی از دا ون. 15 جون 2015 کو وہ رشیا جاتے ہیں, ان کا ریسیپشن ہوتا ہے, ان کی میٹنگ ہوتی ہے, اینڈ ہی از دا ون کہ جو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ایک راستہ کھولا کہ رشیا اور پاکستان کے تعلقات بڑھنا شروع ہوئے.
اینڈ ٹوڈے از دا اسٹیج کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ رشیا نے ریکویسٹ کی پاکستان سے کہ وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ، اور آپ کی گورنمنٹ نے بڑا پازیٹیو اسٹیپ لیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یس یو کین آلویز اویل اٹ. اور جب انہوں نے یہ کہا تو سرٹنلی انہوں نے چائنا کو آن بورڈ لیا ہوگا، ایسے تو نہیں کر سکتے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ اس کے بعد جب ان کے وزٹ کے بعد پازیٹیو اقدامات کیا ہوئے کہ رشیا کے ساتھ آپ کے جو ڈیفنس ریلیشنز تھے اور مضبوط ہونا شروع ہوئے. آئیڈیاز 2016 جیسے ہوئی. لاسٹ ایئر ان کی ایک کمپنی آئی تھی، رشیا کی دفعہ 3 کمپنیز آئیں اس میں حصہ لینے کے لیے. اس کے بعد ان کے ٹروپس آئے آپ کے ساتھ ایکسرسائز کرنے کے لیے، ویئر ایز انڈیا کو اس کی انتہائی تکلیف تھی کہ وہ رشیا کیوں آ رہا ایکسرسائز کرنے، اور انہوں نے رشیا کے ساتھ بیک ڈور چینلز کے اوپر کمیونیکیٹ بھی کیا، کوارڈینیٹ بھی کیا کہ آپ پاکستان نہیں جانا چاہیے، بٹ وہ کچھ نہیں ہوا. جب پوٹن جو ہیں انڈیا گئے تو انڈیا نے سر توڑ کوشش کی کہ وہ ان کے منہ سے نکلوا سکیں دہشت گردی اور پاکستان کا جو ہر وقت وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ناکام ہوئے. تو آپ صرف یہ دیکھیں، اٹ از ناٹ کہ میں یہ کہوں کہ شخصیت پرستی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی بھی رینک پہ کسی عہدے پہ آتا ہے، if he has the will and wish، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ کرج ہے، اس کے اندر وہ فائر ہے کہ میں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جنرل راحیل شریف کو کاپی کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہاں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. صحیح، کچھ نہیں تو کم سے کم کام کرنے کا طریقہ تو سیکھا جی. جائے. اب اس کے بعد ہوا کیا، دیکھیے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب یہ سلسلہ ہوا، ہم بات وہی ہوتی ہے نا کہ میڈیا کے ساتھ بھی فوج کا بہت گہرا انٹریکشن ہے، بہت گہرا انٹریکشن ہے. فوج کوئی باہر سے تو نہیں ہے نا، فوج پاکستان سے ہے، پاکستان کے عوام میں سے ہے، اسی میں انہوں نے ٹریننگ کی، وہ یونیفارم پہن لی تو پاکستانی فوج بن گئی. لیکن نہ عوام سے آپ کی دوری ہو سکتی ہے، نہ آپ کی میڈیا سے دوری ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے بھی جس طریقے سے پاکستان آرمی نے کام کیا، حقیقت میں انہوں نے اس کو بہت اچھا ایکسپوجر دیا، بہت اچھی اس کی کوریج دی. دس از ونڈرفل. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسی میڈیا کے اندر جو کچھ لوگ ہیں، آئی سے کہ مے بی ان کا جس طرح 1-2 میڈیا ہاؤسز کی میں بات کروں گا، ان کے کچھ لوگوں کے اپنے ایک سیلف ایجنڈا ہے، سیلف موٹیویٹڈ ایجنڈا کی بات میں کرتا ہوں، اور وہ ایسا نہیں ہے. اور اٹس ریلی آئی سے کہ یہ آپ کو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں کہ جب آپ ان کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہو، جس طریقے سے وہ جنرل راحیل شریف، جس طرح کہ میں نے کہا کہ ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، ان کو آپ بیسیکلی نا آپ ایک لحاظ سے الزامات کو کی زد میں لے کر آنے کی کوشش کرتے ہو، یا انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ان کو کوسچن کرنے لگتے ہو. وہ تو ہو گیا. دین واٹ ہیپن کہ آپ آنے والے چیف کو آپ ڈوز اور ڈونٹس بتانے لگتے ہو. دیکھیے میں کچھ بھی کہوں، آرمی جو چیف ہیں ان کی اپنی ایک جس کو کہتے ہیں ایک کیبنٹ ہے، ان کے پی ایس اوز ہیں، ان کے کور کمانڈرز ہیں. اچھا اس کے بعد ان کا پورا ان کو ہی انڈرسٹینڈز واٹ از دی ان پٹ جو ان کو اویلیبل ہے. پورے ادارے کے سربراہ ہیں، وہ ایک پورا ستون ہے ملک کا. وہ 3 سال جنرل باجوہ نے بہت قریبی طور پہ کام کیا جنرل راحیل شریف کے ساتھ. ہی انڈرسٹینڈز کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے انہی چیزوں کو فالو کرنا ہے. پاکستان کی کیا مشکلات ہے، پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، پاکستان کو ایسٹرن فرنٹ کے اوپر، نارتھ ویسٹرن فرنٹ کے اوپر کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، انٹرنلی پاکستان کن مشکلات کا شکار ہے. وہ ہم سے بہت زیادہ، ان سوڈو انٹلیکچوئل سے بہت زیادہ ان کو پتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کیا چل رہا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا، کیونکہ اس کو میں نے کیوں لنک کیا، بیکاز کل جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ میڈیا کو عوام کے اندر خدا نخواستہ مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو میں یہ ایک ضرور یہ کہوں گا کہ ہاں بالکل میڈیا کے ساتھ ہمارے بہت بہت گہرے روابط ہیں، رہنے چاہیے، بیکاز ہم اور میڈیا، فوج اور میڈیا ایک ہے، دونوں کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. لیکن ہاں آپ کو اب اس طرح کی جب کیونکہ زیادہ قربت بڑھتی ہے، آپ زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں، تو اسی کے اندر نیگیٹیوٹی بھی اس کے اندر کچھ آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا کہ جہاں پہ آپ تھوڑا سا سلائٹ سا ڈسٹینٹ ہونے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے. اپنے لیے سپیس رکھیں تاکہ آپ کی اپنی پالیسیز اپنی بھی وہ بھی کریں. پھر دوسرا چیز یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں we don't have to show it to anybody. Army doesn't have to prove itself کہ وہ کیا کر رہی ہے. آپ نہیں بولتے، آپ کا کام بولتا ہے، آپ کے جو کارنامے ہیں وہ بولتے ہیں. پچھلے 3 سالوں کے اندر جو فوج کی پرفارمنس ہے، جو ایئر فورس کی پرفارمنس ہے، نیوی کی پرفارمنس ہے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ان اداروں کی جو پرفارمنس ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. ایون یو ڈونٹ سے اینی تھنگ، اسٹل ایوری بڈی نوز
کہ what actually army has done, what General Rahil Sharif has done for this country. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ پلیز really I don't name anybody کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے وہ ٹویٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ رینک چینجنگ سیریمنی ہے یا یہ جو سلسلہ ہے اس کو بھی نہیں ہونے چاہیے. بھائی اٹ از نن آف یور کنسرن. یہ ایک ادارہ ہے, یہ اپنے ہاں غم بھی اس کے اوپر آتے ہیں, تکلیفیں بھی اس کی آتی ہیں, وہ بھی اس کو سہتا ہے, اور اپنی خوشیاں ہوتی ہیں وہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے پورے ملک کے سامنے اور وہ بھی پوری دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ کل کی جتنی تقریب تھی وہ ایون انڈین میڈیا نے بھی اس کو اسی طریقے سے لے کر آیا, اور ایسے کہ یہ آپ یو نیور نو کہ دس پریزیڈنس از گوئنگ ٹو بی فالوڈ بائی سو مینی کنٹریز فار دیٹ میٹر. بالکل ٹھیک ہے. کچھ خبروں کو مزید حصہ بناتے ہیں, لندن کی بات کرتے ہیں. لندن میں بہت کچھ ہوتا ہے, لندن میں اپارٹمنٹس خریدے بھی جاتے ہیں, بیچے بھی جاتے ہیں, آف شور کمپنیاں بنتی ہیں. خان صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب نے بھی تو ایک آف شور کمپنی بنائی ہے. جی بالکل. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, ایک رفلی کہا جاتا ہے نا کسی کی طرف اگر ایک فنگر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو تو 3 فنگرز تو آپ کی طرف ہوتی ہیں نا. صحیح. ٹھیک ہے, تو خان صاحب پہ بھی ساری بات آئی, ان کے جو 7 لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے بھی اوپر بات آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شفافیت, یہ احتساب, یہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اب ان کے اوپر بھی بیسیکلی سپریم کورٹ میں ان کو کہا گیا تھا جواب جمع کرانے کو, تو ہاں یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے رائٹ فرام دی ڈے ون جو کچھ ہوا, جس طریقے سے وہ آف شور کمپنی کھلی, اس کے اکاؤنٹ میں کیا تھا, کہاں سے پیسے آئے, اور پوری انہوں نے منی ٹریل کو بیسیکلی وہ بتایا ہے. تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر if he himself can do all this, تو جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. Why? Because ان سے زیادہ پھر ذمہ داری تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے اوپر آتی ہے کہ جب یہ سارے کلیئر کر رہے ہیں. آپ صرف ایک دیکھیں کہ میں اتنا ضرور کہوں گا, پاناما پیپرز لیک نے حقیقت میں میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو بے انتہا نقصان دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں اگر دیکھ لیں, ایک پرسپشن ہوتا ہے نا, کہتے ہیں perceptions are normally stronger than the realities. ریالٹی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو ان کی فیملی کا, ان کے بچوں کا جو پرسپشن چلا گیا ہے نا, وہ کرپشن کے ساتھ لوگوں نے جوڑ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دس از ریئلی ہائی ٹائم. آپ دیکھیں صبح و شام میڈیا کے اوپر آپ صرف کن کو دیکھتے ہیں, پاناما پیپرز لیک کو اور ایک فیملی کو دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک تھوڑی سی زیادتی والی بات ہے, صرف انہوں نے نہیں کچھ کیا. سیف اللہ فیملی کسی کو نظر نہیں آتی ہے, ان کی کتنی آف شور کمپنیز ہیں, رحمان ملک کی آف شور کمپنیز ہیں, پیپلز پارٹی کی بتاشا لوگ ہیں جن کے آف شور کمپنیز ہیں, کتنے ہی ہیں جو بیوروکریٹس ہیں, جتنے ہی ہیں صنعت کار ہیں ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں. بٹ سنس ہی از دی پریمیئر آف دس کنٹری, تو نیچرلی وہ ہر کام انہیں سے شروع ہوتا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہی از دی لکیسٹ مین کہ پاکستان جیسے ملک کے وہ 3ری دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ایسی کہ اللہ کی طرف سے ڈیریل بھی نہیں ہوئے ہیں, وہ ماشاءاللہ چل رہے ہیں. ہاں, اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمت ہے. ٹھیک ہے, اس کا وہ جتنا شکر بجا لائیں آئی وڈ سے کہ کم ہے. اور اس ملک نے, میاں صاحب نے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جتنا عزت, جتنا پیسہ چاہے انہوں نے کمایا چاہے لوٹا پاکستان سے, جتنا کچھ پاکستان نے ان کو دیا نا, میاں صاحب نے اس کا عشر عشیر بھی واپس پاکستان کو نہیں کیا. تو یہ ہمارے پاکستانی عوام کا یہ قرض ہے میاں صاحب کے اوپر کہ وٹ ایور وی ہیو گیون یو, وہ آپ کو 2018 میں قرض اتاری ختم ہو جائے گی. آئی وش کہ ایسا یہ ہو جائے. ابھی آپ نے جیسے پچھلے دنوں کی بات آپ نے کی, انہوں نے کہا جی کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ 50% اب ہم فردر کم کرنے جا رہے ہیں. سپوز شہروں میں اگر 6 گھنٹے کی تھی, ہم اس کو 3 گھنٹے کرنے جا رہے ہیں. دیہاتوں میں اگر 8 گھنٹے کی تھی, اس کو 4 گھنٹے کرنے جا رہے ہیں. موسم بدل گیا, کچھ جگہوں پہ کنزمپشن ختم ہو گئی. ابھی یہ 1-2 مہینے آپ دیکھ لیجئے, استعمال بھی تو کم ہو گیا. جی بالکل, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے. بٹ آئی اسٹل ڈونٹ بلیو کہ یہ کس طریقے سے بجلی کے ریٹ یہ کیسے کم کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیں اسی کے ساتھ لنک کر کے اب پانی کے مسئلے مسائل آتے ہیں, ڈیمز بنانے کے مسئلے مسائل آتے ہیں, کالا باغ ڈیم کہہ لیں, باقی ڈیم کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو اچھا کام شروع تو نہیں ہوا ویسے اس حوالے سے ابھی تک. ہم تو ہمیشہ اپنے فورم سے یہی بات کرتے ہیں کہ ڈیمز بنانے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے, سوچا نہیں جا رہا ہے اس طرف. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم لوگوں کو کب ہوش آئے گا, جب پانی کے قطرے قطرے کو ہم ترسنا شروع ہو جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ڈیمز بنانا کتنا ضروری تھا. جی بالکل, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ, اور پانی کا جو حصول ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ لاکھوں کیوسک پانی جو ہے وہ آتا ہے, صاف پانی, پانی وہ ہے جو گولڈ ہو گیا اب تو, اور وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم پتہ کیا ہے, ہمارے جو حکمران ہیں نا, وہ
الیکشن کے لیے کام کرتے ہیں کہ ہمیں 2018 میں الیکشن لڑنا ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. دے ڈونٹ گو بیونڈ دیٹ کہ بھی 2030 بھی آنا ہے, 2040 بھی آنا ہے, 2050 بھی آنا ہے. وہ نہیں ہوں گے, لیکن وہ چیزیں اپنی ایسی چھوڑ کے جائیں کہ لوگ ایٹ لیسٹ ان کو یاد تو کریں. اسٹل آئی وڈ سے کہ ٹھیک ہے انہوں نے لاہور اسلام آباد موٹر وے بنائی ہے, پیپل اپریشیٹ, دے ٹریول اے لاٹ آن دس, کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن صرف موٹر وے تو آپ کی ترقی کا پیمانہ نہیں ہو سکتا نا. ابھی جیسے آپ نے خبر پڑھی تھی چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں, انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہاسپٹلز کے اندر ڈاکٹروں کی حاضری کو یقینی بنایا جائے. ایسا ہی ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ کیا ان کے پاس کوئی وزیر صحت نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے مشیر صحت تھے خواجہ سعد رفیق کے بھائی سلمان رفیق میرا خیال ہے. تو جب انہوں نے مشیر بھی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اوکے نظر وہ ہر جگہ آتے تھے, لیکن آپ کو کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آئی. ڈاکٹروں کے مسائل نہیں حل کر سکے, مریضوں کے مسائل نہیں حل کر سکے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں شاید مشیر کے طور پہ وہ نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا نہیں ان کو وزیر بنا دو. اچھا, ہمارے مسائل زیادہ ہیں یا حل کرنے کا طریقہ غلط؟ نہیں, حل کرنے کا مسائل تو ڈیفینیٹلی ہیں, مسائل تو دوسرے ملکوں کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ایڈریس کرنے کا, ان کو کس طریقے سے اس ایشو کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, وہ کوئی آپ کا میکنزم اس طریقے سے پرسسٹ نہیں کرتا. چیف منسٹر کو ٹھیک ہے ہی شوڈ گو کیری آؤٹ انسپیکشن آف دی ہاسپٹلس, لیکن وہاں پہ ڈاکٹروں کی اٹینڈنس کو انشور کرنا از اے ریسپانسبلٹی آف ہوم, جو وہاں کے ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو وہاں کا ایم ایس ہے, جو ان کا ڈپٹی ایم ایس ہے, یہ اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے, ان ساری چیزوں کو چیک کرنا چاہیے. بٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان سارے ڈپارٹمنٹس کو, جس کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو ناکارہ کر دیتے ہیں, جب ان ساری چیزوں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, جب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, تو وہاں پر پھر وہ ادارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ nobody is going to ask us. آپ اس کو لے لیجئے, آپ پولیس کا حال دیکھ لینا. پچھلے چند دنوں سے آپ جس طریقے سے لاہور کے اندر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے, دن دہاڑے گاڑیوں سے لوگوں سے پیسے چھینے جا رہے ہیں, پرس چھینے جا رہے ہیں. سو آئی سے کہ دس از اے لمحہ فکریہ فار لاہور پولیس. وائی؟ بیکاز شنید یہ ہے کہ کچھ جرائم پیشہ لوگ جن کے اوپر پریشرائز کیا گیا, فرض کریں KPK کے اندر, کراچی کے اندر, بلوچستان کے اندر, پیسے تو انہوں نے کمانے تھے, وہ لاہور کے اندر آ گئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں پولیس کو کسی طریقے سے آپ ان ساری ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں کر سکتے. دے آر مینٹ فار دس, اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی. اس لاہور پولیس کا لاہور کے لوگوں کے اوپر, لیکن ہمارے یہاں جو پولیس کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ پولیس کلچر کام کرنے سے روک رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ سے بتاتا ہوں. دیکھیے جب آپ پولیس کے اندر آپ بھرتیاں کرتے ہیں پیسے لے کے, جب بھرتیاں کرتے ہیں آپ کی سیاسی وابستگیاں دیکھ کے, ٹھیک ہے, اور جب آپ تھانہ کلچر کو, تھانوں کو آپ اسٹرینتھن نہیں کرتے, ان کو اکاؤنٹیبل اس طریقے سے نہیں کرتے, ان کو فنڈ اس طریقے سے نہیں دیتے, جو پولیس فورس ہے ان کی ٹریننگ آپ اس طریقے سے نہیں کراتے, ان کو صحیح معنوں میں عوام دوست نہیں بناتے. وائی؟ بیکاز پولیس از دا ون جو کہ ان حکمرانوں کا پرپس سرو کر رہی ہے. تو پھر یہی کچھ تو اسی طریقے سے ہونا ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا, پھر آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ جو لاہور پولیس ہے اگر وہ امن و امان کو قائم رکھتی ہے, اٹ از نو مور احسان ان لاہور والوں کے اوپر, اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ دے ہیو ٹو ڈو اٹ. اس میں کوئی کرٹیسزم والی بات نہیں ہے. وہ جو بھی علاقے کا SHO آتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے علاقے کے اندر اپنے امن و امان کو قائم رکھے. امن و امان کے اوپر فورس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ڈولفن فورس ایک موبائل فورس بنائی گئی ہے, اور اس لیے بنائی گئی ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں کمی واقع ہو, جبکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ کرائم میں ایک دم سے اضافہ ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈولفن فورس کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صرف موبائلنگ کے لیے ہی بنایا گیا ہے یہاں سے وہاں؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم لوگ نا دوسرے لوگوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اچھا, چیف منسٹر جو ہیں وہ کبھی چائنا ہوتے ہیں, کبھی وہ ترکی گئے ہوئے ہوتے ہیں. ترکی میں گئے تو ان کو ڈولفن فورس نظر آ گئی. حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے. اینڈ ہی وانٹڈ کہ جی آپ ڈولفن فورس کو امیجیٹلی مختلف ڈیوٹیز دے کے تو پاکستان میں اس طریقے سے لے کر آئیں. جب ان کو ساری چیزیں سمجھائی گئیں تو پھر وہ کسی طریقے سے انہوں نے انڈکٹ تو کیا اس کو. یہاں پہ یہی تو ہماری سسٹم کی پرابلم ہے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر ہم چلتے ہیں. آپ نے کیا کیا ود دی پیسج آف ٹائم, آپ نے جو ایریاز کے پولیس اسٹیشن تھے ان کی اسٹرینتھ کو انکریز نہیں کیا, ان کے آپ نے ٹریننگ کے اوپر فوکس نہیں کیا, ان کی کارکردگی کے اوپر فوکس نہیں کیا. جب آپ نے یہ فوکس نہیں کیا تو تھانے جو ہے وہ کمزور ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آ گیا, ان کے اوپر تو ڈولفن فورس آ گئی ہے,
उनके ऊपर एक और इनका डिपार्टमेंट है बेसिकली पुलिस का, वो आ गया। जब एक पुलिस हो, एक यूनिफॉर्म पहनती हो और उसके आप 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दो, तो फिर डेफिनेटली जब उंगलियां अलग होती हैं तो उनके अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत सीरियसली इन सारी चीज़ों को, इस हुकूमत को ये सोचने की बात है कि हम इन थानों को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। और ऐसी भी नहीं है, पुलिस के अंदर भी सच्ची बात पूछें बहुत करप्शन है, स्पेशली पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। उनका भी एक लिहाज से आप ऑडिट, उनका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सज़ा और जज़ा का जो तस्वुर है वो इसके अंदर आना चाहिए। पुलिस वाले जो हैं, अब उन्होंने कहा जी कि यूनिफॉर्म चेंज होने जा रही है। लोगों को 2-2 सालों से तो इन्होंने यूनिफॉर्म्स नहीं दिए हैं, बैरेट्स इनको, कैप्स जो हैं वो इनको नहीं मिलती, बेल्ट शूज़ इनको नहीं मिलते, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो फंड सारे के सारे किधर चले जाते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर देखिए ना, आप अगर इन रिलेशन टू पुलिस, पंजाब पुलिस के जो फंड्स हैं उसको कंपेयर करें आर्मी के फंड्स के साथ, तो सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं आप ओवरऑल अगर सिंगल पर्सन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप वहाँ के आप वेपन्स को देख लें, आर्मी के, उसकी यूनिफॉर्म को देख लें, उसकी सारी चीज़ों को देख लें और उसको कंपेयर करें आप पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ कंपेयर करें। पंजाब पुलिस स्टैंड्स नोवेयर। ये पंजाब पुलिस का हाल ये है कि ना इनके लिए कोई अकोमोडेशन सही मानों में इनके पास है, ना पुलिस के शहदा के लिए अब को थोड़ा सा इन्होंने काम करना शुरू किया, जब इन पे प्रेशर पड़ा तो उस तरीके से वो कुछ नहीं है। इसके बाद इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। भाई एक पुलिस आपके पास है, एक मुनज़्ज़म इदारा है, उसको आपने उस मुनज़्ज़म इदारे को जब एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को भी आप सुनेंगे, सारा कुछ देखेंगे, तो वो बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि रिजल्ट दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। मकबूजा कश्मीर से खबर। मकबूजा कश्मीर, भारतीय फौज के कैंप पर हमला, 2 मेजर 5 एहलकार हलाक, जबकि 3 मुजाहिदीन शहीद करने का भी दावा किया गया है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का मामला चल रहा है, LOC पर खिलाफ वर्जियां जारी हैं, मकबूजा कश्मीर चल रहा है, पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर आमने सामने। ये ऐसा है कि कल का सारा दिन जो है ना, इंडियन मीडिया के अंदर यही वो सिलसिला चल रहा था। और ये 16 कोर है जो कि जम्मू के अंदर आती है, वहाँ पे बेसिकली मुजाहिदीन ने जो है ना, मुजाहिदीन है क्योंकि 5वां महीना हो गया है कि कश्मीर वैली को उन्होंने कम्प्लीटली हॉस्टेज बनाया हुआ है। उनके ऊपर जिस तरीके से जुल्म सितम के इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है, उनके हर तरह की ज़िंदगी उनके ऊपर जिसे कहते हैं मुअत्तल हो गई है। तो देखें, अब उन्होंने अपने अंदर से कुछ तो करना है। सही। और ये जिस तरीके से वो अटैक भी गया है, वो पता ये चला है कि उनके कैंप के ऊपर भी गए हैं, उनके मेस के ऊपर भी अटैक उन्होंने किया है और 7 से 8 लोग जो हैं वो उन्होंने बेसिकली हलाक कर दिए हैं। तो ये तो एक देख लें, अपने आप को इंडियन आर्मी ये कहती है कि दे आर द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो आप इनकी सिचुएशन खुद देख सकती हैं कि अगर 3-4 लोग जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो उनको किस हाल में पहुंचा देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। एंड यू नेवर नो कि इसके बाद वो इल्ज़ाम उन्होंने कल शाम से पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिया और उसको ताना बाना जोड़ा उन्होंने कि जनरल राहील शरीफ ने जब अलविदाई तकरीर भी की है तो उन्होंने फिर इंडिया को ललकारा है। और उसी दौरान में जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये एक्शन कराया इंडिया के अंदर। दिस वाज द थीम ऑन विच इंडियन मीडिया वाज प्रोपेगेटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी। तो इस बात से तो बहरहाल एक ये भी बड़ा वाजे उनको चला जाता है ना मैसेज कि अगर वो इस तरह की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखेंगे तो फिर यहाँ से तो इतना ही क्विक रिस्पांस मिलेगा नहीं। उसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखें, हकीकत में मैं आपसे बताऊं, किसी सूरत में भी स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान के किसी तरह से भी इंडिया के अंदर कोई दरअंदाजी नहीं कर रहे। और उनका सिस्टम इतना इलेबोरेट है जिसको कहते हैं कि इंस्पेक्शन का, चेकिंग का और उसके ऊपर नज़र रखने का, कि वर्चुअली इट इज़ इम्पॉसिबल कि इस तरीके से कोई दरअंदाजी हो सके। ये उनके अपने इश्यूज़ हैं, इसमें कोई पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। अच्छा। अगर उनके अंदर सिर्फ देखिए, सिर्फ कश्मीर की मूवमेंट नहीं चल रही, वहाँ तो 22 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, पूरे इंडिया के अंदर चल रही हैं। वहाँ पर आप सिर्फ ये देख लें, कश्मीर की चल रही है, खालिस्तान की चल रही है, मॉस्ट की चल रही है, मिजोरम वाले हैं, नागालैंड वाले हैं, असम वाले हैं, तो यू नेम एनीथिंग एंड इट इज़ देयर। सो मच सो कि उनके अंदर वो भी जिसको कहते हैं तहरीकें चल रही हैं जो सिर्फ अपने हुकूक हासिल करने के लिए हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। और जिस तरीके से ज़ात पात की वहाँ पर तफरीक है, जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं के अंदर, क्योंकि ब्राह्मण जो 20% है वो उनको
डील कर रहे हैं और 40% जो शूदर हैं जिस तरीके से उनको किसी तरह की वो सहूलतें मुयसर नहीं हैं, तो ये तो बहुत इंडिया की गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पड़ी है और वो यही रीज़न आते हैं ना कि वो फिर हर चीज़ के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, वेरएज़ उनके अपने घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। आप मुझे सिर्फ एक अगर मौका दें, व्हेन आई वाज कमिंग डाउन टू योर प्रोग्राम इन द मॉर्निंग, तो शेरपाव ब्रिज के ऊपर मैंने देखा कि एक कार उल्टी हुई थी और पूरा ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम था। मैं अपने सब लोगों से ये कहूँगा कि खुदा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें, वही गाड़ी चलाएं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिनको ड्राइविंग आती हो, और तेज़ ड्राइव मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए, घर से थोड़ा सा जल्दी निकल जाएं। इस तरीके से ना खुद अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, ना आवाम की ज़िंदगी को बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का कर्नल साहब। और नाज़रीन, जैसे कर्नल साहब ने अभी कहा, ये एक बिल्कुल पब्लिक सर्विस मैसेज ही था कि अगर आपको बाहर निकलना है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि घर से 5 से 10 मिनट पहले निकलें और अपने रास्ते को सेफली तय करें, ताकि आप न सिर्फ ये कि अपनी ज़िंदगी को लॉस करने का सबब ना बने, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी आप खतरे से दो चार ना करें। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।